there was a concerted campaign by Isaac Dar to become a minister, and he was undermining me throughout the tenure. Now I say this because at that point I couldn't say this. ख्वाहिश तो है, दिल तो ये चाहता है कि मैं आपको कहूँ कि डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अब ये कहना मुनासिब नहीं होगा. मैं अभी समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन थोड़ा सा चांस है. नवाज शरीफ was sincere. आई एम 100% श्योर कि एवरी प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान हुज कम इज सिंसियर. इमरान खान भी चाहते होंगे ना कि उनके मुल्क, उनके ज़माने में मुल्क तरक्की करे. चलो उनकी सोच से आप बहस कर सकते हैं, नवाज शरीफ की कुछ प्रोजेक्ट से आप बहस कर सकते हैं, लेकिन सब प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े. पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं होती सियासी पार्टियाँ, इंडिविजुअल फ्रेंचाइज होती हैं. एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून को जो वोट है सिर्फ नवाज शरीफ का वोट है. जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो बिलावल भुट्टो का या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, या जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का था. जो पीटीआई का वोट है इमरान खान का वोट है. इतनी किस बात की लड़ाई करते हो यार? मतलब इमरान खान ने आके क्या कर लेना है, ये नवाज शरीफ ने आके कौन सा कद्दू में तीर चला लेना है? मतलब आई मीन इतनी लड़ाई. इस वक्त ये ज़्यादती तो है ना कि 4 लाख स्कूलें पाकिस्तान में हैं या 3 लाख स्कूलें पाकिस्तान में, और एक स्कूल से आधे बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं, तो बाकी क्या जख मारने आए पाकिस्तान? तो यहाँ पर बहुत होशियार बायोलॉजिस्ट हो सकते थे, लेकिन वो किसी के घर में मासी का काम कर रही है. यहाँ पे बहुत होशियार मैथमेटिशियंस होते थे, लेकिन वो कहीं कारपेंटर का काम कर रहे हैं. आपने उनको चांस ही नहीं दिया, तो आप फिर पीछे रह गए. आपने तो उन्हीं 1% अशराफिया के बच्चों को ही चांस दिया ना. अब आपने कहा कि शहबाज शरीफ के पास फाइनेस्ट किस्म के ब्यूरोक्रेट्स थे, और अक्सर ब्यूरोक्रेट्स मुझे बोलते हैं कि मिफ्ता साहब मेरा बेटा जो है वो मतलब मुझसे 20 साल कम तजुर्बा है, वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है. हिंदुस्तान के अंदर जो लड़का निकल रहा है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से निकल रहा है, कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करके. आपका लड़का ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से 3 महीने का डिप्लोमा लिया हुआ है, वो कम्पीट कर सकता है उससे. छोटी सी मेरी क्यूबिकल थी, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऑफिस मिलती है, तो उसमें मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगाई थी. और ये हमने देख लिया कि हर 3-4 साल बाद एक वज़ीर आज़म चले जाते हैं. इसके बावजूद इतनी लड़ाई करते हैं, और जब पावर में आते हैं तो समझते हैं कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कभी जाएंगे ही नहीं. हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू? कि मतलब अब रिज़ाइन करना है ना करना क्या फ़र्क पड़ता है मेरा, लेकिन मेरा मकसद मतलब मैं कोई मुस्लिम लीग से कोई किसी किस्म की आस लगा के नहीं बैठा हुआ हूँ. हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनको हम बड़े अरसे से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. सो फाइनली बड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो हमारे शो पे आए हैं, और पिछले कुछ अरसे से बड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम उनको देख रहे हैं. कोई ऐसी वैसी एक्टिविटीज़ नहीं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काफ़ी आई थिंक वो जदोजहद कर रहे हैं. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड स्पेशली इकॉनमी कहाँ जा रही है, डिफ़ॉल्ट हम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या चक्कर है. टुडे वी हैव मिफ्ता साहब विद अस. थैंक यू सो मच मिफ्ता साहब. बहुत शुक्रिया. मिफ्ता साहब, सबसे पहले तो सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, बट एक आम बंदा जो है वो उसको ज़ाहिर नहीं पता कि कितने $1 ट्रिलियन हैं, नहीं है, क्या सीन है. वो सादा सा सवाल है कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या होगा उसके बाद? शुक्रिया. एक तो बहुत बहुत आप पॉडकास्ट पे बुलाया आपने, और पहला सवाल ही आपने बहुत मुश्किल पूछ लिया है, मगर मेरे ख़्याल से बहुत हस्बे हाल सवाल है. सारे लोगों की ज़बान पे ये है. मेरा ख्वाहिश तो है, दिल तो ये चाहता है कि मैं आपको कहूँ कि डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अब ये कहना मुनासिब नहीं होगा. मैं अभी समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन थोड़ा सा चांस है. अच्छा, आसिफ वज़ीर दिफ़ा हमारे जो हैं ख्वाजा साहब ने तो कह दिया है एक मीटिंग में, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या थे, कि जी हम हो चुके हैं, ये नहीं कि हम होने जा रहे हैं. सो मतलब हो चुके हैं. नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं हो. देखिए, डिफ़ॉल्ट टेक्निकली डिफ़ॉल्ट आप उसको कहते हैं, एक्चुअली डिफ़ॉल्ट उसको कहते हैं कि अगर आपकी कोई फ़ॉरेन ऑब्लिगेशन है या लोकल ऑब्लिगेशन है, हुकूमत पाकिस्तान ने किसी से वादा किया हो कि हम आपको फ़लाँ दिन सूद देंगे, या फ़लाँ दिन आपका कर्ज़ लौटाएंगे, या फ़लाँ दिन ये पैसे देंगे, और वो पैसे ना दें तो उसको आप डिफ़ॉल्ट कहते हैं. तो वो तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है. आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे थे कि मिसाल के तौर पर $600-700 मिलियन हमको उन बैंकों को ट्रांसफ़र करके देने हैं जिनके यहाँ पे नफ़े हो गए, या डिविडेंड्स हो गए, या दीगर कंपनियों को जो हमने नहीं दिए, लेकिन उसको डिफ़ॉल्ट नहीं कहते, वो डिले करते हैं. बट आई थिंक ख्वाजा साहब की जो बात थी वो एक आम ज़बान में जब कहते हैं कि यार हम तो दिवालिया हो चुके हैं, मतलब उस टाइप की उनकी बात थी. टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है. सही. बिफोर वी गो डीपर इनटू द इकोनॉमी एंड सारा वो आप डे टू डे भी कर रहे हैं, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर अबाउट हु इज़ मिफ्ता इस्माइल, हाउ डिड इट ऑल लाइक सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड. सो थोड़ा सा मुझे अगर अपना बैकग्राउंड, थोड़ा सा बचपन के बारे में आप बता सकें.
بچپن کو تو بہت سال ہو گئے. میں بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی. 17 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا تھا. 10 سال امریکہ میں رہا ہوں جہاں پہ بیچلرز ماسٹرز اور PhD کی ہے. اور بیچلرز اور ماسٹرز کس چیز میں تھا؟ بیچلرز میں نے کی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ود این اکنامکس میجر اینڈ میتھ مائنر. ماسٹرز اور پبلک پالیسی اینڈ PhD کری ہے پبلک فائنانس اینڈ پولیٹیکل اکانومی میں. بیسکلی فرام اپلائڈ اکنامکس سمجھ لیجیے. اور اس کے بعد پھر میں کچھ عرصے تک پاکستان آیا, شادی وغیرہ کی. اس کے بعد امریکہ گیا ہوں, IMF میں نوکری کری کچھ عرصے تک. اور پھر اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا اور پھر فیملی بزنس میں لگ گیا. اور پھر اس کے بعد 2009-10 میں مسلم لیگ نون سے انوالو ہو گیا سیاست میں. سو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ جو 10 سال آپ کے US میں گزرے, بڑے ظاہر سگنیفیکنٹ ٹائم ہے. میں خود جب باہر پڑھنے گیا تو ابھی تک لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ واپس آئیں. تو وہ آپ سے بھی ظاہر بہت زیادہ سوال, اور اس ٹائم تو وہ امریکن ڈریم میرے خیال سے بڑے اپنے ٹاپ اس کے اوپر تھی. سو ہاؤ ڈیڈ دیٹ سارٹ آف 10 year پورا انفلوئنس آپ کو اس نے کیا, اینڈ وائی ڈیڈ یو موو بیک؟ میرا جو بیچلرس تک تو مجھے ہمیشہ سے پتہ تھی کہ مجھے موو ہونا ہے واپس. اور میں جب PhD کی بھی بات شروع میں کر رہا تھا تو میں پاکستان کے اوپر ریسرچ وغیرہ کرنے لگا تھا. لیکن پھر اس زمانے میں پھر میرا تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو گیا. میں نے ریسرچ بھی امریکن کانگریس کے اوپر اور امریکن پالیٹکس کے اوپر اور امریکن پولیٹیکل اکانومی پہ کی. اور اس کے بعد جو میرا شوق تھا کہ میں وہیں پہ پڑھاؤں امریکہ میں. اور انفیکٹ وارٹن اسکول کے اندر ہی مجھے ایک تو اور جاب تھی کہ تم آؤ اور اگلے سیمسٹر مجھے پڑھانا تھا. اور پھر میں آئی واز لوکنگ ایٹ جابز ایٹ گڈ یونیورسٹیز. لیکن پھر گھر والے ہی چاہتے تھے کہ میں پاکستان آ جاؤں. اینڈ یہاں پہ ایک اچھا سا پراسپیرس فیملی بزنس تھا تو اس کو جوائن کیا. لیکن پھر دل نہیں لگا تو پھر میں چلا گیا واپس امریکہ IMF میں کام کرنے کے لیے. لیکن پھر والدہ نے کہا کہ واپس آ جاؤ. اور وہ کتنا عرصہ IMF نے آپ نے کام؟ 1 سال تک. اوکے. اور پھر میں واپس آیا. اور اس کے بعد پھر میں اکثر سوچتا تھا کہ واپس چلے جاؤں رہوں, واپس چلے جاؤں رہوں. اور پھر ایک دن میں صبح اٹھا, میں نے کہا یار یہ سوچنا بھی نہیں ہے, بس یہیں رہنا ہے. سو دیٹس اٹ. اینڈ ہاؤ واز ورکنگ ود IMF؟ بیکاز ظاہر ہے جب آپ وہاں کام کر کے ایک اس پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو کہ بس آپ جنرلی وزیر خزانہ یا کوئی بھی اکانومی کا کوئی ایکسپرٹ ہے. سو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ IMF جیسے اب ان کی کوئی ٹیم واشنگٹن DC میں بیٹھ کے پاکستان پہ کام کرتی, تو میں اس طرح واشنگٹن DC میں بیٹھ کے یوگینڈا پہ اور ایسٹ افریقہ کے ڈویژن میں تھا تو یوگینڈا پہ کام کرتا تھا اور دیگر ممالک پہ. IMF کا ایک کام ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرا جو اپنا انکلینیشن تھا وہ زیادہ اکیڈیمک تھا. مطلب تھوڑی سی میں گیم تھیوری وغیرہ کے اندر مجھے شوق تھا تو وہ انٹرسٹ مجھے زیادہ تھا. IMF کا کام از مور کنٹری بیسڈ ورک. بٹ اٹ از این انٹرسٹنگ ورک. مطلب اس سے آدمی چیزیں تو سیکھتا ہے, پرسپیکٹیو تو آپ کو ملتا ہے نا کہ دنیا میں کیا ہونا چاہیے, انٹرنیشنل ایکسپیرینس آپ کو ہوتا ہے. اور when you were like growing up اس time like who was the influence like around you, یا like was there anyone جن کو like you were really look up to at that time? دیکھیے I grew up in the 60s and 70s. تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا وہ ظاہر ہے کرکٹ کے اسٹارز تو آپ کے وہ ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ ہمارا مطلب اوبویسلی مائی پیرنٹس ور این انفلوئنس آن می, دا فیملی واز. لیکن کوئی اس زمانے میں میرا کوئی ایسا وہ نہیں تھی, کوئی آئیڈل ورشپ کہیں نہیں کی تھی. So you were like quite neutral politically? ہاں وہ تو ظاہر ہے کہ مطلب what do you care. But like you were living in Karachi, how was Karachi back then? Especially ظاہر ہے اس ٹائم تو 80s اور 90s میں بہت زیادہ جماعت اسلامی لائک پاکستان کا probably 90% پالیٹیشین میرے خیال سے اس مشین کے اندر سے گزر کے گئے ہیں. So were you like sort of تھوڑا سا انوالو؟ سو پہلی مرتبہ اگر میں کبھی الیکشنس کے اندر کبھی میری سمجھ میں آئی تھی تو 77 کا الیکشن تھا جو پاکستان نیشنل الائنس تھا, PNA بنا تھا, جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی, دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں, اور پیپلز پارٹی سے مقابلہ تھا. اور کراچی میں آئی تھنک 9 سیٹیں جیتے تھے PNA, کراچی میں 11 سیٹ کے علاوہ. اصغر خان ہیڈ بیکم ویری پاپولر ان کراچی, اینڈ جماعت اسلامی واز اے پاپولر پارٹی ان کراچی. اس زمانے میں جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد درانی کی پارٹی وہ بھی بڑا ووٹ لیتی تھی. اور کراچی واز اے ویری پیسفل سٹی. کبھی کبھار محرم میں آپ کے شیعہ سنی کی لڑائی ہوتی تھی, لیکن دیٹس اباؤٹ اٹ. اور آپ کے وہ جو 10 سال تھے وہ کون سے تھے باہر فرام؟ 80 سے 90.
صحیح. سو اصل تو گیم اس کے بعد میرے خیال سے تو وہ کراچی چینج. میں جب وہاں پہ تھا تو آئی یوز ٹو ٹیل مائی فرینڈس بیکاز آئی یوز ٹو لیو ان پٹسبرگ پینسلوینیا کچھ عرصے تک جب انڈر گریڈ کے اندر. تو وہ جدھر رہتے تھے وہ ایک ڈینجرس تھوڑا سا نیچے چلے جائیں ڈاؤن ٹاؤن سے آگے چلے جائیں تو تھوڑا سا علاقہ جو تھا وہ خطرناک تھا. فیلاڈیلفیا میں رہا ہوں میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں, تو ویسٹ فلی کا علاقہ تو بہت ہی ڈینجرس تھا. تو میں یہ کہتا تھا میرے دوستوں کو کہ یار پاکستان میں کراچی میں تم چلے جاؤ, وہ کراچی کا ایگزامپل دیتا تھا میں, تو آپ کہیں پر بھی چل کے چلے جائیں رات کے 3 بجے بھی آپ کو ڈر نہیں ہوگا. لیکن یا آپ امریکیوں کو بتا رہے تھے یہ 80 کی دہائی میں پھر نظر لگ گئی. تو بائی دا ٹائم جب میں واپس آیا تو پھر اس وقت تو وہ ایک جو ہماری ایک بہن تھی بشرا, ان کی شہادت ہو گئی تھی, MQM بن گئی تھی. پھر ہم سنتے تھے کہ یہاں پہ وہ پختون اور بہاریوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں, کٹی پہاڑی ورسز اورنگی ٹاؤن. اور پھر جب میں آیا ہوں تو کراچی واز ناٹ دا سیم. 1990s میں کراچی واز ناٹ دا سیم. اور اس کے بعد یو سورٹ آف مووڈ انٹو یور اون بزنس, اور پھر اگلے سورٹ آف 20 سال 2010 کے دہائی تک رفلی جو ہے وہ آپ نے, اور اس میں like what was the reason of like sort of like sticking within the business, like وہی ایک وہ جو typical family والا تھا کہ ابا was like یار. میرے ابا کا انتقال تو 83 میں ہو گیا تھا. بھائیوں نے فیکٹری شروع کری تھی. یہ ہمارا 1952 سے میرے دادا نے اور تایا نے اور ابا نے اور چچا نے ایک بسکٹ کی فیکٹری سکھر میں شروع کی تھی, اور پھر وہ کراچی لے کر آ گئے تھے یونین بسکٹ کے نام سے. اور جب تایا کا اور ابا کا اور انتقال ہو گیا تو 88 میں ہم لوگ الگ بھی ہو گئے, اور پھر 89 میں میرے بھائیوں نے یہ فیکٹری شروع کری تھی کینڈی لینڈ کے نام سے. تو میں شروع میں ہی جوائن کرا ان کو, پھر چلا گیا, پھر واپس آیا. تو پھر فیملی بزنس یہی تھا. پھر بزنس آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, تو پھر بسکٹ کی بھی فیکٹری لگا لی, چپس کی بھی لگا لی, پلاسٹکس کی بھی لگا لی, تو اور کام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا. اس میں ایک مرتبہ آدمی آ جاتا ہے اور رٹ میں پھنس جاتا ہے تو پھر ایگزٹ نہیں ہوتی ہے. اور اچانک پھر یہ پالیٹکس کہاں سے بیچ میں آ گئے, یا بچپن سے تھوڑا سا کوئی شوق تھا آپ کو؟ بچپن سے شوق تھا, بالکل شوق تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور پولیٹیکل اکانومی پڑھنے کا ایک شوق بھی ہے. اور اس سے پہلے فیملی میں بھی کوئی آپ کا پالیٹکس میں کچھ؟ میرے ابا نے 1950 میں میرے پیدا ہونے سے پہلے 50 کی دہائی میں یا پتہ نہیں 60 کی دہائی میں ایوب خان نہیں 60 کی دہائی میں سوری BD کے الیکشن لڑے تھے, بیسک ڈیموکریسی کے, اور وہ جیتے بھی تھے کاؤنسلر. لیکن پھر ابا couldn't really handle the incessant voter interaction کہ یہ بھی کروا دو وہ بھی کروا دو, ابا نے ریزائن کر دیا. بٹ اس کے علاوہ ایک میرے چچا کا بھی شوق تھا, وہ مسلم لیگ میں ہوتے تھے تو پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ, لیکن کوئی ایسا فیملی کا پولیٹیکل ٹریڈیشن نہیں تھا. میں 1988 کے اندر مجھے یاد ہے جب امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا ہے جنرل ضیاء کے بعد. تو میں نے اپنی چھوٹی سی میری کیوبیکل تھی, وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو آفس ملتی ہے, تو اس میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر لگائی تھی. because I really liked the fun, liked the fact that there was a woman who was going to lead Pakistan into a new era of democracy and all that. So at that time I supported it. بٹ اس کے بعد 92-93 سے میرا جو ذہن تھا وہ میاں نواز شریف کی طرف یا مسلم لیگ کی طرف آ گیا, بیکاز دے ور رائٹ آف سینٹر, فری مارکیٹ اورینٹیشن. پھر انہوں نے کام بھی 91 سے 93 میں کام بھی بڑا اچھا کیا تھا, پرائیویٹائزیشن وغیرہ شروع کری, تو مجھے وہ ایک میرے ذہن اس طرف تھا. پھر جب 2008-9 میں ہم نے فیملی نے ہم نے ایک لاہور میں ایک فیکٹری لگائی 2007-8 میں شاید یا 6-7 میں. تو اس سے میرا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ سے کافی انٹریکشن ہوتا رہا. تو ان کے جو چیئرمین تھے, وائس چیئرمین تھے آئی شوڈ سے, پیر سعد احسان الدین, اس سے میری دوستی ہو گئی. تو اس کو میں نے کہا کہ یار کسی دن مجھے شہباز شریف سے ملا دو, تو وہ لے گیا شہباز شریف سے ملنے, وہ اسی دن نواز شریف سے ملانے چلے گئے. بس پھر اس کے بعد So how was that, like first ever sort of meeting with Nawaz Sharif? Oh, very nice. It was a very good meeting. It was a meeting on energy actually. اور میں تو بزنس مین تھا لیکن میں بہت دیر تک چپ نہیں بیٹھ سکتا ہوں, تو میں نے بھی بیچ میں شروع کر دیا. میاں صاحب کو کوئی بات پسند آئی ہوگی, جو بھی تو انہوں نے کہہ دیا اس کے اپنے سیکٹری کو, تو بھائی نیکسٹ میٹنگ بھی ہو تو اس کو بلا لینا. سیکٹری کو تو پتہ بھی نہیں تھی کہ میں کراچی میں رہتا ہوں, تو وہ مجھے فون کرے گا سر کل میٹنگ. میں کہا بھائی میں کراچی میں رہتا ہوں. لیکن پھر دین اس کے بعد وہ ایک آدھ جب 2-4 میٹنگ ہوئی تو میں گیا ہوں. پھر شہباز صاحب کبھی کراچی آئے, میاں صاحب کراچی آئے. سو دین میٹنگز ہوتی تھیں, اینڈ آہستہ آہستہ پھر وہ آدمی گھس جاتا ہے. پھر انہوں نے مجھے شہباز صاحب نے پنجاب بلایا اور پنجاب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہی چیئرمین بنا دیا تھا. صحیح. اور اس میں لائک رائٹ ناؤ اف یو سارٹ آف لک بیک جوائننگ PMLN, لائک ڈو یو اس طرح ریگریٹ کہ ناٹ ایٹ آل, I should have ابھی انہوں نے عزت دی, وائس چیئرمین پیوٹ کا بنایا,
وچ واز دی ہیڈ آف پیبٹ. شہباز صاحب خود چیئرمین تھے. اس کے بعد پھر میں الیکشن لڑا. اس کے بعد کامیابی تو نہیں ہوئی, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے 18 کا پہلا الیکشن لڑا تھا میں, 13 میں الیکشن نہیں لڑا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کا منسٹر بنایا اور چیئرمین بنایا, منسٹر اسٹیٹ. پھر آخر میں میاں صاحب کے کچھ آخری 2-4 ہفتوں میں انہوں نے مجھے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی بنا دیا تھا. اور پھر جب عباسی صاحب آئے تو پرائیویٹائزیشن سے ہٹا کے پہلے ان کا اسپیشل اسسٹنٹ رہا کچھ دنوں تک, اور پھر جب ڈاکٹر صاحب چلے گئے تھے لندن تو اس کے بعد مجھے فائنانس منسٹر بنا دیا تھا. سو نو ریگریٹس ایٹ آل. سو پھر یہ ابھی ہوا کیا ہے اچانک؟ ڈو یو تھنک کہ اس میں کوئی PMLN کی طرف سے لائک اف یو کم ٹو دا کرنٹ سچویشن اچانک جو ہے وہ آپ کو منسٹری سے جو ہے وہ اور وہ بڑے عجیب طریقے کے ساتھ وہ آپ نے کچھ آئی تھنک انٹرویوز میں کہا بھی کہ مجھے تو ٹی وی سے پتہ چل رہی ہیں چیزیں ساری. سو وہ وہاں وٹ ڈو یو تھنک واٹ ہیپن؟ لائک ڈو یو تھنک ہی واز انفلوئنسڈ بائی پیپل اراؤنڈ ہیم؟ نہیں, دیر واز اے کنسرٹڈ کیمپین بائی اسحاق ڈار ٹو بیکم اے منسٹر اینڈ ہی واز انڈرمائننگ می تھرو آؤٹ دا ٹینیئر. Now I say this because at that point I couldn't say this, of course. Then مجھے انہوں نے ہٹا دیا, which is obviously پرائم منسٹر کا ثواب دید ہوتا ہے. میں نے سوچا کہ اب میں, اور اس سے پہلے ہی میں سوچ لیا تھا کہ یار اب میں الیکٹورل پالیٹکس نہیں کروں گا. بٹ میں 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. اس کے علاوہ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ہیڈ رہا ہوں, پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین رہا ہوں, اور تقریباً 5 سال ایک وزیر رہا ہوں اس ملک کا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت میں کچھ ہوتا نہیں ہے. PIA مثال کے طور پر نقصان کر رہی ہے, 90 ارب روپے اس سال نقصان کرے گی. ہر سال نقصان کر رہی ہے. میں کہا اس صدی کے اندر شاید 1-8 سال شاید نقصان نہ کیا ہو, اور وہ بھی جس سال نقصان نہیں کیا وہ بھی اکاؤنٹس آگے پیچھے ہوئے تھے, لیکن ٹرسٹ می کہ وہ نقصان نہیں تھا. لیکن ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس کو نہ بہتر کر پائے نہ پرائیویٹائز کر پائے. اسٹیل مل کا بھی یہی عالم ہے, بند رکھی ہوئی ہے, ہم تنخواہیں دے رہے ہیں لوگوں کی لیکن ہم پرائیویٹائز نہیں کر پا رہے. دیر آر بینکس, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بینک, جو کہ ایکٹیو لسٹ میں ہیں پرائیویٹائزیشن کی, 15 سال سے پرائیویٹائز نہیں ہوا. سرکولر ڈیٹ کو دیکھ لیں, 22 سال سے سرکولر ڈیٹ ہے. ہر حکومت کوشش کرتی ہے ختم کرنے کا, لیکن وہ بڑھ رہا ہے. گیس میں سرکولر ڈیٹ, وہی بات ہے. لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہے, پاکستان میں ٹیررزم کا مسئلہ ہے. ہم یہاں پہ کوئی بہت زیادہ ہیومن رائٹس کو تو وہ نہیں کرتے, ڈیو پروسیس کو بہت زیادہ تو وہ نہیں وہ کرتے, لیکن ہم ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہم نے ختم نہیں کیا. سنگین مسئلہ ہے میں جانتا ہوں, لیکن ہم یہ ختم نہیں کر سکے. لاہور میں ایک مثال کے طور پہ کتنے عرصے سے فاگ کا مسئلہ ہے. ہر قسم کی حکومت آ گئی ہے, فاگ ابھی تک لاہور میں ہوتی ہے. ایم ناٹ سیئنگ کہ فاگ ختم ہو جائے, لیکن کم از کم آپ تھوڑی سی کلینلینس کر سکتے ہیں. ہوا کی مدد, آئی مین وی ہیو دا ورسٹ ایئر کوالٹی ان لاہور ان دا ورلڈ, رائٹ. تو ہم لیکن بس ہر سردیاں آتی ہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں, پھر اگلا سال. لیکن اس طرح کے آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ مسئلے ہیں. آئی ایم آسکنگ یو دس کوشچن ایز اے پاکستانی اینڈ ایز این ایکسپرٹ, ناٹ ایز اے PMLN اور PTI یا کوئی اور, جس سے بھی آپ بات کریں کہ یار آپ نے آ کے کیا کیا, اور وہ ایک ہی نیریٹو ہے کہ جی پچھلوں نے یہ کیا تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تو آئی واز لائک کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے 200 لوگوں کی ٹیم ہے میرے پاس, مطلب میں تو ملک چھوڑ کے, برطانیہ چھوڑ کے پاکستان میں اس میں آیا تھا, ناٹ ریئلی بٹ بہت سے لوگ اس طرح. تو وہ کدھر ہیں 200 لوگ؟ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایک وزیر میرے خیال سے 6-8 مہینے سے زیادہ اپنی سیٹ پہ نہیں رہا. تو ایک دن وہ وزیر ریلوے بن رہا ہے, پھر وہ دفاع بن گیا, پھر وہ کچھ اور بن گیا. ایک عام بندہ بالکل جو جس کو لائک بہت ڈیپ بھی نہیں پتہ چیزوں کا. سو ڈو یو تھنک the problem is with the system and not actually with the political parties? جب میں پنجاب میں کام کرتا تھا شہباز شریف صاحب کے سامنے, اور شہباز شریف واز ہائپر ایکٹیو, مطلب صبح 6 بجے 7 بجے تو میں بہت میٹنگوں میں گیا ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب کووڈ کو ڈینگے کے زمانے میں صبح 6 بجے پہلی میٹنگ ہوتی تھی. سنسیئر ورکر, ہارڈ ورکر, رات کو 1-1.5 بجے آپ کو میسج کر دیں گے, مطلب کام کرتے تھے. ان کے پاس جو بیوروکریسی کی ٹیم تھی, ون آف دا فائنسٹ بیوروکریٹس یو وڈ فائنڈ. ناصر کھوسا صاحب جو تھے وہ چیف سیکرٹری تھے, فواد حسن فواد صاحب تھے, طارق باجوہ صاحب تھے, شاہد محمود صاحب, رب نواز ملک, حامد یعقوب, یہ سب مطلب دنیا میں آپ کو جس پاکستانی سے آپ کہیں گے بولے گا یار دیز آر سم آف دا بیسٹ بیوروکریٹس پاکستان ہیز پروڈیوس, ٹھیک ہے, آنریبل ڈیسنٹ پیپل. اینڈ یٹ یو ڈنٹ سی دا پروگرس دیٹ یو شوڈ ہیو سین
Yes, Punjab was better than other provinces, without a doubt. ٹھیک ہے, پنجاب کی گورننس از بیٹر دین ادر پروونس. بٹ آلسو ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ پنجاب کے لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں, دیگر چیزیں اور بھی ہیں, پیسے پڑھے لکھے بھی ہیں, امیر بھی ہیں, واٹ ایور. ٹھیک ہے, لیکن پنجاب کی گورننس اچھی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو کوالٹی آف انڈیویجولس تھے وہ سم ٹوٹل جو تھا نا اس سے بہت کم زیادہ تھا. سو اگر جو دا ٹوٹل واز لیس دین دا سم آف دا پارٹس. اور یہ چیز میں نے دیکھی کہ یار اتنے ہوشیار لوگ ہیں لیکن کچھ کام نہیں ہوتا ہے, تو وہ کیوں نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف واز سنسیئر. آئی ایم 100% شیور کہ ایوری پرائم منسٹر ان پاکستان از کم از سنسیئر. عمران خان بھی چاہتے ہوں گے نا کہ ان کے ملک, ان کے زمانے میں ملک ترقی کرے. چلو ان کی سوچ سے آپ بحث کر سکتے ہیں, نواز شریف کی کچھ پروجیکٹ سے آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن سب پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے. لیکن ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے. بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل گیا, ہندوستان آپ سے آگے نکل گیا, ویتنام آگے نکل گیا, کمبوڈیا آگے نکل گیا, مطلب ایتھیوپیا اور ویتنام اور مطلب میں کتنے ممالک کے نام لے لوں جو ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں. رائٹ, ہم یہاں پہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے, ہم بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے, ہم پاپولیشن پلاننگ نہیں کر سکتے, ہم مطلب کوئی اچھی چیز نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر. کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیں کہ یار حکومت نے یہ چیز جو ہے یہ مسئلہ سالو کیا ہے. پوری دنیا میں مسئلے ہوتے ہیں لیکن ممالک سالو کرتے ہیں ان مسائل کو, ہم نہیں کر پائے. تو اگر صرف انڈیویجولس کا مسئلہ ہوتا تو ہم نے ماشاء اللہ بھی دیکھ لیا, ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھ لیا, آصف زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا, عمران خان صاحب کو بھی دیکھ لیا, شوکت عزیز صاحب کو بھی دیکھ لیا, میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو بھی دیکھ لیا, اور درمیان میں اور کتنے وزراء اعظم, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, شاہد عباسی, سب آ گئے. ادھر تو مطلب بہتی گنگا ہے, اس میں سب نے وہ کوشش کی ہے, سب نے, لیکن کوئی کچھ کر نہیں پایا. تو پھر ایٹ سم پوائنٹ یو ریئلائز کہ یار یہ سسٹم ہی خراب ہوگا نا, ورنہ کوئی نہ کوئی تو کر لیتا, لیکن کہیں پر بہتری نہیں آئی. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن آپ اگر یہ بھی دیکھیں کہ اسپیشلی پی ٹی آئی دور میں کافی لوگوں سے ہماری بات ہوئی اور ظاہر ینگسٹرس کا بہت زیادہ وہ تھا. سو ایک جواب جو آپ کو میرے خیال سے ہر کسی سے ملتا ہے کہ جی بیوروکریسی ملک کو نہیں چلانا چاہتی. اب آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے پاس فائنسٹ قسم کے بیوروکریٹس تھے. سو ہاؤ ڈو یو پرسنلی سی دا ہول لائک بیوروکریسی ان پاکستان؟ ڈو یو ایکچولی تھنک کہ دے آر ناٹ دا پرابلم؟ دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. انڈیویجولز آر ناٹ دا پرابلم ان پاکستان. چہروں کا مسئلہ نہیں ہے. جو انڈیویجول بیوروکریٹس ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ بات پہلے ذہن میں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہماری بہنیں, مطلب کہیں اور سے نہیں آئیں. پاکستان میں بیوروکریٹس جو ہیں وہ نہ امریکہ سے آئیں, نہ ہندوستان سے آئیں, نہ چین سے آئیں, یہ پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سسٹم ایسا ہے, مطلب دیر آر سگنیفیکنٹ بیوروکریٹک ریفارم. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بیوروکریٹ سمجھ لیجیے کہ سی ایس پی افسران جس کو کہتے ہیں, 17 گریڈ میں آپ نے ہائر کر لیا. اب وہ کام کرے یا نہ کرے وہ 21-22 تک تو جائے گا اور ریٹائر ہوگا. جس کے پاس کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا انسینٹیو کیا ہے کام کرنے کا. رائٹ, آپ کسی کو فائر نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو فائر کر لیں, کرپشن پہ فائر کر لیں, کسی چیز پہ فائر کر لیں, گراس انکمپٹنس پہ فائر کر لیں, گراس نیگلیجنس پہ فائر کر لیں, وہ ہائی کورٹ میں جا کے اسٹے آرڈر لے لیتا ہے. ناٹ کہ ججز برے ہیں, سسٹم ایسا ہے. تو اب یہ کہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ 17 گریڈ کے اندر اگر آپ کو 200 لوگوں کی ضرورت ہے آپ 400 بھرتی کریں, اور 3 سال ان کو رکھنے کے بعد آدھے لوگوں کو تو وہیں پہ فارغ کر دیں. اس کے بعد آپ کو لیٹرل انٹری کی اجازت دینی چاہیے کہ آپ اچھے لوگوں کو اس بیوروکریسی کی اسٹریم میں لے آئیں. کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ یونیلیور کے اندر مارکیٹنگ کا ہیڈ ہے, یا ایک خاتون جو ہے وہ یونیلیور کے اندر چیئر وومن ہے, وٹ ایور, تو اس کو اگر آپ ہیں تو اس کو بولیں کہ آپ آ کے سیکٹری انڈسٹریز بن جائیے, سیکٹری کامرس بن جائیے. آپ یہ بھی نہیں کر پاتے. لیکن وہ گوگل سے بھی ہم نے جیسے تانیہ کو لے کے آئے تو ان بیچاری کو بھی میرے خیال سے ان کی وہ بیوروکریسی میں نہیں آئی تھی, وہ مطلب وہ اسپیشل اسسٹنٹ تھی. مگر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بیوروکریسی کے اندر نہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. آپ کبھی ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ آج تم سیکٹری فائنانس بن جاؤ, دوسرے دن اس کو فائنانس کو دوسرے دن اس کو بولتے ہیں یار تم جا کے سیکٹری انٹیریئر بن جاؤ. یہ سیکٹری پیٹرولیم کو سیکٹری انٹیریئر بنا دیتے ہیں. تو نہ اسپیشلائزیشن ہے, تو اپروپریٹ ٹریننگ نہیں ہے, اپروپریٹ ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ فائرنگ کا ڈیسیشن ہے, ایٹریشن نہیں ہوتی ہے, نہ آپ کو انسینٹیوز ہے کہ آپ اچھے کام کرنے پہ آپ پروموٹ ہوتے ہیں. اور پھر اوپر سے آپ نے ایک 15-20 سال سے ایک نیب کھول کے رکھا ہے, تو جس میں کسی کو انسینٹیو نہیں ہے کہ پین کو پینسل پہ رکھے. کہیں پہ سائن کرو گے تو آپ پھنس جاؤ گے, تو پھر اور بھی کام نہیں کرتے. تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں. تو یہ مطلب اگین دس از چینجز آف ان دا رولز آف گورننس, چینجز ان بیوروکریٹک رولز آف بیوروکریسی. آپ یہی کریں, یہی لوگ اچھا کام کر لیں گے. ابھی کچھ عرصہ سے آپ نے ذرا ایک صرف آئی ناٹ سے کیمپین بٹ ایک چھوٹی سی موومنٹ آپ نے شروع کی, ری امیجننگ پاکستان. اور میں نے تقریباً آئی تھنک 6 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ کی, اور میں نے ایک پولیٹیشین تھے ان کو میں نے ایگزیکٹ مور اور لیس یہی سوال تھا کہ یار میں وہ خانسا والا ورڈ تو نہیں یوز کروں گا کہ کیا ہم غلام ہیں, بٹ مور اور لیس یہ کہ اف آئی ایم رننگ اے بزنس, آپ نے بھی بزنس رن کیا,
کہ جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو یو سٹ ٹوگیدر اینڈ یو کم اپ ود اے سولوشن. یو ناٹ سیئنگ کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا, یہ چیئر یہاں ہی رکھنی تھی اور وہاں سے چینج نہیں ہونی. سو وائی ڈونٹ وی کم اپ ود اے نیو ماڈلس یا نیو سسٹم آف پاکستان؟ بے شک وہ ڈیموکریسی ہے, وہ آئی ڈونٹ نو ڈکٹیٹرشپ ہے, بٹ اس کے اندر آپ کریں. سو وٹ آر یو پلاننگ اور وٹ از ری امیجننگ پاکستان؟ اوکے, سو دا ریزن وی ڈونٹ ڈو دس, ہم کیوں نہیں کرتے بہتری, اس کے کسی کو اپنا چھوٹا چھوٹا مفاد نہیں چھوڑنا ہے. تو اگر آپ بیوروکریسی کے ریفارم کی بات کریں گے تو بیوروکریٹ بولیں گے نہیں آپ فائرنگ کا کام نہیں کر سکتے, وہ بڑا مسئلہ ہے, آپ ایٹریشن نہیں کرا سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, تو بیوروکریسی آپ کو ادھر رزسٹ کرے گی. ٹھیک ہے, ایک مطلب, لیکن وہ بولیں گے ہاں نہیں ہماری تنخواہیں بڑھا دو, دیکھو ہماری تنخواہیں کم ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں 15 لاکھ ملتے ہیں, سٹی بینک میں اگر میرا بیٹا بھی کام کر رہا ہے. اور اکثر بیوروکریٹس مجھے بولتے ہیں کہ مفتاح صاحب میرا بیٹا جو ہے وہ مطلب مجھ سے 20 سال کم تجربہ ہے, وہ مجھ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو بیوروکریسی ول ناٹ لیو. اسی طرح ہر اس کے اندر جو ہے وہ آرمی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو اپ اٹس فیفڈم, جوڈیشری ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو اپ اٹس فیفڈم, دا رچ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیئر فیفڈمز اینڈ سبسڈیز اینڈ مراتس اینڈ آل دیٹ اسٹف. آورز از اے ویری ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی. اور اس ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آلریڈی ایلیٹ ہیں, اگر آپ آلریڈی کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, تو آپ کو معیشت کی گروتھ کی اتنی فکر نہیں ہے, کیونکہ معیشت نہیں بھی گرو کرے تو آپ تو ماشاء اللہ ارب پتی ہیں. وہ غریب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی غریب آدمی کوشش کرتا ہے تو وہ کولیشن نہیں بن پاتا ہے, اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم عجیب عجیب قسم کی لڑائیاں شروع کروا دیتے ہیں. شیعہ سنی لڑائی کر دیتے ہیں, مسلمان احمدی لڑائی کر دیتے ہیں, سندھی پنجابی لڑائی کر دیتے ہیں, سندھی مہاجر لڑائی کر دیتے ہیں, پٹھان بلوچ لڑائی, مطلب عجیب سی لڑائیاں ہیں. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک غریب آدمی ہیں تو آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ ویدر اٹ از ان رحیم یار خان اور فیصل آباد اور پشاور اور کراچی اور اینی ویئر ان پاکستان, ہی از اپراکسیمیٹلی دا سیم. وہی اس کا حال ہے. اس کو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو میک اینڈز میٹ. اس کو بچوں کو کھانا کھلانا مشکل ہے, اس کے بچوں کی اسکول اچھی نہیں ہے, اس کی بیٹیاں اگر روڈ پہ جا رہی ہیں تو لوگ تنگ کرتے ہیں. وہ سارے افلیکشنز جو ہے نا وہ سارے برابر ہیں. لیکن ہم ان لڑائیوں میں آ گئے ہیں, اور جو اصل لڑائی ہے کہ سسٹم کو چینج کرنا ہے, اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, وہ نہیں کر پا رہے. سو واٹ از ری امیجننگ پاکستان؟ ری امیجننگ پاکستان از کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میرے فیلو پاکستانیز آر ناٹ لیس اسمارٹ دین انڈینس. آئی اینڈ مائی فیلو پاکستانیز آر ناٹ لیس ہارڈ ورکنگ دین بنگلہ دیشیز. But if all the nations in the world are getting ahead of Pakistan, even Sri Lanka, which is a default country, is actually per capita GDP much ahead of Pakistan. اگر سارے ممالک پاکستان سے آگے نکلنے, ایک زمانے میں آپ کوریا سے کمپیئر کرتے تھے, پھر ملیشیا تھائی لینڈ سے کمپیئر کرنے لگے, پھر ویتنام سے کمپیئر کرنے لگے, ہندوستان سے تو آپ بہت آگے ہوتے تھے 94 تک, پھر ہندوستان سے کمپیئر کرنے لگے. اب کیا اگلے جنریشن کے لوگ جو ہیں کیا افغانستان سے کمپیئر کریں گے؟ تو اگر ہم ہر جگہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اگر ایک اسکول کے سارے بچے فیل ہو رہے ہوں تو شاید آپ سوچیں گے نا کہ یار یہ نظام صحیح نہیں ہے, کچھ تو مسئلہ ہے نا اسکول میں. مطلب سب بچوں میں تو مسئلہ نہیں, آپ بچوں کو جتنا مارنا ہے مار لو, آپ سیاست دانوں کو پھر جیل میں ڈال دو, تو اس سے تھوڑی کچھ ہونے کا ہے. تو کچھ نہ کچھ آپ چہرے بدل لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے. آپ کو نظام میں فنڈامنٹل چینج کرنا پڑے گا, سب کو بیٹھنا پڑے گا اور بولنا پڑے گا کہ یار یہ ملک کو بہتر کرنا ہے اور اس کو بہتر چلانا. ہر قسم کا پری کنسیو نوشن چھوڑنا ہوگا. جب ٹیبل پہ آئیں تو ہر بات کرنی پڑے گی. ہاؤ پریکٹیکل از دیٹ؟ اٹ از ویری پریکٹیکل. آئی ٹیل یو وائی. اس وجہ پاکستان کی اگر 6% گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور 15 ارب ڈالر آپ کے پڑے ہوتے تو اٹس ناٹ پریکٹیکل ایٹ آل. بولتے پاگل ہے کہ صحیح سے چل رہا ہے ملک, ٹھیک ہے 19-20 یہ ہے وہ ٹھیک ہے یار, سب سلو ہے وٹ, ٹھیک ہے. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ یار آپ کا ملک 2 سے 4 بلین ڈالر کے درمیان آ رہا ہے. پہلا سوال آپ نے مجھ سے ڈیفالٹ کا پوچھا. آج سے پہلے, آپ سے آنے سے پہلے میں ایک اخبار والا میرے پاس آیا تھا میری آفس پہ, بزنس ریکارڈرز, اس نے بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے. کل شام کو مجھے 2 ٹی وی اینکران نے میسج کیا کہ مفتاح بھائی ذرا اس کے بارے میں بتائیے. اگر زبان زد عام پہ یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. آج جب آپ کے 86% بچوں کو وہ خوراک نہیں ملتی تو یہ اچھی بات ہے. کیا آدھے بچے پاکستان کے اسکول کے باہر ہیں؟ کیا وہ جاہل رہیں گے؟ کیا اس ڈے اینڈ ایج کے اندر وہ بچے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو لڑکا نکل رہا ہے وہ انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی سے نکل رہا ہے, کمپیوٹر سائنس میں بیچلرس کر کے. آپ کا لڑکا نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے, وہ کمپیٹ کر سکتا ہے اس سے؟ اگر ایوریج پاکستانی بچہ میتھ اور سائنس میں فیل ہوتا ہے وہ دنیا میں کیا کمپیٹ کرے گا؟ آپ نے کیا اس ملک کو دیا ہے؟ مطلب سو اف یو ڈونٹ ریکگنائز دی ایبجیکٹ فیلئر
that we have achieved, we have been, and the fact that we have actually left our country behind, and we have left Pakistanis behind. We have failed our Pakistanis. ٹھیک ہے, میں تو میری تو لائف اللہ کی مہربانی سے بہت اچھی ہے, بیکاز آئی بلانگ ٹو این ایلیٹ کلاس پیپل. اور جو ہمارے 1.5 لاکھ پاکستان میں ایلیٹ ہیں, جن کے بچے اچھی اسکولوں میں جاتے ہیں, جو میں بات کرتا ہوں کہ HSM سے آدھی ہماری ہائی کورٹ آتی ہے, اور گرامر اسکول سے آدھے پروفیشنلز آتے ہیں, تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ ان کی اسکولوں کے خلاف بات کریں. خدا نخواستہ نہیں, بہت بڑی اچھی چیز ہے وہ کہ 2 اسکول ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ایسی 20,000 اسکول ہوں. لیکن اس وقت یہ زیادتی تو ہے نا کہ 4 لاکھ اسکولیں پاکستان میں ہیں, یا 3 لاکھ اسکولیں پاکستان میں, اور ایک اسکول سے آدھے بچے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج بن رہے ہیں, تو باقی کیا جک مارنے آئے ہیں پاکستان. اینڈ واٹ از دا ریزن آف دس؟ یہ آپ کا بڑا کلپ آئی تھنک ایک وہ وائرل ہوا, لائک وائی ڈو یو تھنک, مطلب اس سے اچھا ظاہر ہے, آئی ناٹ سے اس سے بہت اچھے, بٹ اس لیول کے کوئی ایک آدھا تو اور اسکول ہوگا, بٹ وائی دس از لائک نیٹورکنگ افیکٹ. یہ جو بچے آج جا رہے ہیں ان کے والدین آج وہاں پہ ہیں, وہ اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. HSN کالج کے جو کیمپس ہے نا 150 ایکڑ کا, میں اس پہ بھی جا کے تقریر بھی کر گیا. اس میں ایک اور کیمپس ہے HSN کالونی کیمپ کے اسکول. وہ جو ان کے جو ویٹرز ہیں, جو مالی ہیں, جو ڈرائیورز ہیں, ان کے بچے اس اسکول میں جاتے ہیں. 1000 بچے وہاں پہ بھی پڑھتے ہیں. ادھر مجھے نہیں بلایا انہوں نے. مطلب سو آئی مین لک ایٹ 2% پاکستانی, اینڈ لیٹس جسٹ جنرلائز اٹ لٹل بٹ, 2 سے 2.5% پاکستانی او لیولز اے لیولز کی اسٹریم سے نکلتے ہیں. 97% جو ہے وہ انٹر کی اسٹریم پہ ہوتے ہیں, فیل ہو یا پاس ہو, لیکن انٹر اسٹریم میں جاتے ہیں. جب آپ لمس کو دیکھتے ہیں, آغا خان یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں, IBA میں دیکھتے ہیں, تو لک ایٹ ویئر دی اوور ویلمنگ میجورٹی آف دا کڈس آر فرام او لیول اے لیول کی اسٹریمس. یہ بیکن ہاؤس سے پڑھے ہوں گے, دا نیو اسکول سے پڑھے ہوں گے, روٹس ملینیم وغیرہ سے, جو بھی مہنگی اسکول ہے اسلام آباد میں, اسلام آباد حسن عبدال سے کچھ پڑھے ہوں گے, کچھ کراچی امریکن اسکول وغیرہ سے. یہی اسکول ہے نا, مطلب 8-9 اسکول ہیں. تو یہی بچے آگے جاتے ہیں, تو باقی بچے کیا کرنے آئے؟ مطلب یہ سسٹم ہم نے کھولا ہی نہیں ہے. یہ سسٹم کے اندر ہم نے مطلب وہ میرٹوکراسی تو ہے ہی نہیں کہ اوپر لے کر آؤ بچوں کو. لیکن اگین مطلب 86% بچے اگر پیٹ کو ان کو نیوٹریشن وہ نہیں ملتا ہے, اور اگر لاکھوں بچے بھوکے سو رہے ہیں, تو جس بچے کو رات کو کھانا نہیں ملا ہے, صبح ناشتہ نہیں دیا, اس کو آپ کیا پڑھائیں گے؟ سو اب ہم کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ گروتھ should be the first target. جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں 20 سال میں 10% گروتھ کری, 4 گنا اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا دی. ہم نے 20 سال گروتھ کرنی, ول بی فائن. لیکن پہلے ہم کو سوچنا چاہیے کچھ بھی ہو جائے ہم کو گروتھ ہونی چاہیے, اور گروتھ لے کر آئیں, اور یہ پاپولیشن تھوڑی سی سلو کریں, ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ناؤ اٹس دا ٹائم. اگر اب بھی نہیں کرا تو پھر I see not a good future for Pakistan. اور where did this idea come from? Like ظاہر آپ بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں, of course it's not کہ آپ ایک دن اٹھے ہیں, but what was the moment you were like یار اچھا I want to do this thing and this is the initiative? So میں نے ایک پائٹ کے اندر وہ TED ٹاک دی تھی before I became a minister about the 1% elite. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں پاکستان میں, اور ہم دونوں ایکولی گناہ گار ہیں اس میں. وہ یہ کہ پاکستان میں واٹ از دا لنگوسٹک ڈیوائڈ ان پاکستان. وہ لوگ سمجھتے ہیں پنجابی, سندھی, پٹھو, بلوچ. نو, دس از ناٹ اے لنگوسٹک ڈیوائڈ. دیر از اونلی ون لنگوسٹک ڈیوائڈ, انگریزی بولنے والا اور انگریزی نہ بولنے والا. اور انگریزی کے اندر بھی ہم کو پتہ ہے کس قسم کے ایکسنٹ سے انگریزی بولتا ہے. مجھ کو اور آپ کو دونوں کو یہ بات پتہ ہے, بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے. انگریزی کو بھی آپ نے ایک ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ انگلش لنگوسٹک ڈیوائڈ بھی آپ نے کھڑی کری ہے. آپ نے ہر طرف سے گیٹ بند کر رکھے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, جو ایگزامپل میں نے اس دن دیا تھا میں آج دیتا ہوں, کہ آپ ایک استبل خریدتے ہیں, اور اس استبل سے کوئی گھوڑا جو ہے وہ ہر سال آپ ایک ریس میں بھیجتے ہیں, اور آپ کا گھوڑا ہمیشہ جو ہے وہ لاسٹ آتا ہے, لیکن آپ سیم ہی گھوڑے کو بھیج رہے ہیں. وہ گھوڑا مر جاتا ہے تو اس کے بچے کو بھیج رہے ہیں. تو جب نیا اونر آتا ہے بولتا ہے یار اپنے استبل میں ریس کراؤ, جو سب سے تیز گھوڑا ہے اس کو بھیج دو. اب بولتے نہیں میں تو یہ بس مغل زمانے سے بھیج رہا ہوں, میں اسی کو بھیجوں گا. تو ہمارا جو 1% ایلیٹ ہے جو پاکستان کو, یا 2% ایلیٹ پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے, اس میں سے 2% ہوشیار ترین لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو 98% ہوشیار ترین لوگ ہیں ان کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو وہ اسٹیون جے گولڈ تھا ہارورڈ کا اینتھروپولوجسٹ, پیلنٹولوجسٹ, وہ کہتا تھا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دا سائز آف آئنسٹائنس برین, آئی ایم مور انٹرسٹیڈ ان نوئنگ کہ دیر از ایکولی اسمارٹ پرسن پکنگ کاٹنز ان دا فیلڈ. تو یہاں پر بہت ہوشیار بایولوجسٹ ہو سکتے تھے, لیکن وہ کسی کے گھر میں ماسی کا کام کر رہی ہے. یہاں پہ بہت ہوشیار
میتھمیٹیشینز ہوتے تھے لیکن وہ کہیں کارپینٹر کا کام کر رہے ہیں, آپ نے ان کو چانس ہی نہیں دیا, تو آپ پھر پیچھے رہ گئے. آپ نے تو انہیں 1% اشرافیہ کے بچوں کو ہی چانس دیا نا, اس میں سے بھی بہت ہوشیار ہیں لیکن اس میں سے پھر تھوڑے سے ماٹھے بھی نکلتے ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, جو میں نے پہلے کوشچن کیا کہ یہ جو ری امیجننگ پاکستان کا کانسیپٹ ہے, واٹ واز دا مومنٹ لائک اینڈ وین یو کال لائک عباسی صاحب اینڈ کھوکر صاحب اینڈ ادر پیپل؟ وہ دیکھیں, میں سیریسلی جب اس بار میں نا بس سے کافی میرا تعلق رہا, کیونکہ فلڈز بھی آ گئے تھے اور دیگر چیزیں بھی ہو گئی تھیں. شروع میں بھی ایک پیٹرول سبسڈی کرنی تھی, تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب, ان کا بھی ایک بڑا سوشل جسٹس کا مائنڈ سیٹ ہے. تو بس کا میں ڈیٹا دیکھتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ 60% پاکستانی کی فیملی انکم اور فیملی آف 6 کی انکم 40,000 سے کم ہے. میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے میرے ذہن میں, تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں اس کو کرایہ بھی دینا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, گیس کا بل بھی دینا ہے, اور غریب لوگوں کو ہم گیس بھی نہیں دیتے. غریب لوگوں کو تو بیچاروں کو LPG استعمال کرنی ہوتی ہے جو گیس سے 5 گنا مہنگی ہوتی ہے, یا لکڑی جلائیں گے وہ گیس سے 8 گنا مہنگی ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار تو بڑا غریب ملک ہے, سیریسلی بہت غریب ملک ہے. اور پھر حکومت کے اندر رہ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو وائل آئی واز اے منسٹر, میں مصطفیٰ سے بولتا تھا کہ یار مصطفیٰ یہ کیسی زندگی ہے. اچھا, اس ٹائم آپ منسٹر تھے؟ جی 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 وہ بھی کل مصطفیٰ کے ایک آرٹیکل میں مصطفیٰ نے کسی کو بتایا بھی تھا. وہ ایک جرنلسٹ ہیں عارفہ نور صاحبہ, وہ اسلام آباد بیسڈ ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل ڈاؤن میں لکھا تھا اباؤٹ مصطفیٰ کی پروفائل لکھی تھی. تو انہوں نے یہ پہلا اسٹوری دی کہ ایک دن ڈنر پہ کسی اسلام آباد کے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ڈنر پہ 2 وزیر نکل کے, 2 حکومت کے لوگ نکل کے سائڈ کے کمرے میں کچھ بات کر رہے تھے. تو میں مصطفیٰ سے کہہ رہا تھا وہ تو نہیں تھی, بولتا نہیں میں نے بتایا تھا اس کو. میں نے کہا اچھا ٹھیک. سو آئی واز ٹاکنگ ٹو مصطفیٰ اباؤٹ دس, اینڈ ایون وین آئی واز اے منسٹر آئی ٹاک ٹو شاہد بھائی آلسو کہ شاہد بھائی یار دس از واٹ آور لیگیسی از. یہ مطلب میں وزیر بن گیا, اس کرسی پہ بیٹھ گیا, بڑا عزت دار منصب ہے, بڑا اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, بڑا پاورفل منصب ہے. شاہد عباسی وزیر اعظم رہ چکا ہے, مصطفیٰ بھی منسٹر رہ چکا ہے, ہیومن رائٹس کا ایڈوائزر رہ چکا ہے, سینیٹر رہ چکا ہے. تو کیا فواد حسن فواد ہمارے ساتھ ہیں, وہ پرنسپل سیکرٹری رہ چکا ہے. تو کیا یہی ہمارا لیگیسی تھی کہ بس ہم مفتاح وزیر بن کے چلا گیا, بہتری کوئی پاکستان میں نہیں آئی لیکن مفتاح وزیر بن گیا. تو پھر بہتری لانے کے لیے آپ اس سسٹم میں نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اگر الیکٹورل پالیٹکس کرنی ہے, پھر الیکشن لڑنا ہے, پھر اسی سسٹم میں رٹ میں جانا ہے, تو پھر تو وہ ایک کاگ آن دا بگ ویل ہو, کچھ نہیں کر سکوں گا. تو میں کہا یار دفعہ کرو, الیکشن نہیں لڑنے, ہم کوشش کرتے ہیں کوئی اچھی بات تو کریں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ ابھی جو وزیر ہیں ہمارے, اگر ان کے ساتھ نہ تھوڑا سا وہ پھڈا ہوا ہوتا آپ کا, تو ڈو یو تھنک اسٹل یو آر تھنکنگ اباؤٹ آن دا سیم لائنس؟ میں نے آپ سے یہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہماری میٹنگ ہوئی, میں مصطفیٰ سے تو میری بہت باتیں چلتی تھیں, بٹ ایک دن ہماری میٹنگ ہوئی اور میٹنگ اچھی نہیں تھی. تو میں اور شاہد بھائی نکلے. میں نے شاہد بھائی اکثر میرے گھر چھوڑ دیتے تھے, ہمارا گھر قریب تھا. وہ F7-1 میں رہتے, نہیں وہ F7-2 میں رہتے تھے, میں F7-1 میں رہتا تھا. تو وہ گھر چھوڑتے تھے. تو میں نے کہا شاہد بھائی یار یہ لیگیسی ہے, یہ کرنے آئے ہیں ہم لوگ اسلام آباد, میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس لیے آیا ہوں. تو پھر شاہد بھائی کو بھی آہستہ ہم نے اپنے ساتھ یہ وہ کیا. سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جب ہم نے شروع کیا تو اب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی فوج نے ہم کو اسپانسر کیا ہوا ہے اور ہم پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں اور کیا. اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے, بدقسمت کی بات ہے کہ کوئی سیاستدان, ویل نون سیاستدان لائک شاہد عباسی, مائی سیلف, مصطفیٰ, ریزنیبلی ویل انڈاؤڈ پیپل, اگر وہ کوئی موومنٹ شروع کر رہے ہیں تو پیپل کین اونلی امیجن کہ فوجیوں نے پیچھے سے کروایا. خود تو کوئی پاکستان میں کسی پاکستانی سیاستدان میں کوئی ایجنسی نہیں ہے, اس میں کسی میں کوئی اختیار نہیں ہے, جو کرے گا تو کوئی مطلب کمال ہے. بہرحال تو ہم نے یہ انڈیور شروع کیا, اور جس نے جو آواز اٹھائی وہ اٹھائی ہے. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے 3 سیمینار کیے, کوئٹہ میں کیا, ہم نے بلوچ بھائیوں کو بہنوں کو آواز دی, مین اسٹریم سیاست کے اندر ان کی آواز آئی, پہلے بھی تھی لیکن اور ہم نے ان کو ایمپلیفائی کیا. ہم نے پشاور میں کیا, کراچی میں کیا, یہاں پہ بھی ہمارے بلوچ, پختون, تمام ایتھنیسٹیز کے لوگ تھے, ڈفرینٹ ویو پوائنٹس کے لوگ تھے, کمیونسٹ لوگ تھے, کنسرویٹو لوگ تھے, سارے لوگ تھے. وی آر ون نیشن, ایک ملک کو آگے بڑھانا ہے, سب کا اس میں حصہ ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو غدار ہے, تو سواوکار ہے, تو حاجی ہے, تو چور ہے, یہ نہیں. سب کو لے کر چلیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کا راستہ نکالیں, کیونکہ یہ مشکل وقت گھڑی ہے. تو وہ ایوری چیلنج از این اپرچونٹی, دس از این اپرچونٹی.
لیکن مفتی صاحب لائک پلان کیا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے یہ سیمینارز ہو رہے ہیں، آپ پرابلی 10 کر لیں گے، 15، 50، بٹ واٹس دا پلان؟ میں نے تیسرا جب سیمینار کراچی میں کیا تو مجھے پرسوں میرے ایک دوست کا فون آیا، ریٹائرڈ بیوروکریٹ کا، کہ مفتہ بھائی آپ اس کے بعد لاہور جانے لگے. میں نے کہا بولتا نہیں، ملتان میں ضرور آئیے. مجھے گجرانوالہ سے لوگوں نے فون کیا کہ آپ گجرانوالہ آئیے. سیالکوٹ سے فون کر رہے ہیں میرے دوست کے، سیالکوٹ آئیے. فیصل آباد لوگوں نے فون کیا ہے. میں ملتان میرا جانے کا بہت دل ہے. سکھر کا میرے دوستوں نے آفر کی کہ سکھر آئیے. دیکھیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک آدھ اور اب شاید سیمینار سے فارمیٹ سے ذرا ہٹ کے کانفرنس کروائیں گے اور کافی لوگوں سے بات کروائیں گے، 40-50 لوگ بات کر سکیں. اور اس کے بعد ادھر بھی ہم نے 20-22 لوگوں نے بات کی تھی. اس کے بعد ہماری یہ سوچ تھی کہ اسلام آباد میں جا کر 5-6 سیمینار کے بعد جب بھی یا کانفرنسز کے بعد ہم کچھ چیزیں لکھیں گے اور ڈرافٹ لوگوں کو دیں گے، اور اس کے بعد تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ بھی آئیے. میڈیا سے لوگ بلائیں گے، وکلاء برادری سے لوگ بلائیں گے، کچھ ریٹائرڈ ججز بلائیں گے، کچھ ریٹائرڈ فوجی بلائیں گے، کچھ علماء کرام بلائیں گے، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس بلائیں گے، اور کچھ سیٹ صاحبان بلائیں گے، کچھ بڑے فارمرز بلائیں گے. بولیں گے اس ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ پاکستان صحیح نہیں چل رہا ہے اور دیکھو کہ کیا کرنا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ بیوروکریٹ سے کہیں گے کہ یار آپ اپنی پریولیج چھوڑیں، ججز سے کہیں گے آپ اپنی پریولیج چھوڑیں، سیٹ صاحبان سے کہیں گے آپ اپنی پریولیج چھوڑیں، فوجیوں سے، بزنس مینوں سے، سب سے ہی کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ اب کس طرح پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جو فنڈامنٹل چینجز کرنے ہیں، گورننس اسٹرکچر، رولز آف بزنس وغیرہ وغیرہ، کانسٹیٹیوشنل چینجز جو کرنے، جو بھی کرنے کچھ اگری کرو، اور پھر انتخابات کے بعد جو بھی پارٹی آئے اس سے کہو کہ یہ کریں. لیکن آپ اپنی پارٹی مطلب نہیں بنا رہے ہیں؟ میں بھی پارٹی نہیں بنا رہا. ہم جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے پارٹی بنانے سے، اس سے پہلے ہی پورا ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی بات پہ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہم بھی اور آپ، میں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں، میں ہر جگہ جا کے بات کرتا ہوں، یونیورسٹیوں میں گیا ہوں. جو پاکستان کی جو رولرز ہیں نا، ان کی ایوریج دیکھیں، جو ٹاپ لیڈران ہیں ان کی ایوریج ایج دیکھ لیجئے، اور پاکستانی کی ایوریج ایج دیکھ لیجئے کہ ایوریج ایج کی پاکستانی جو ہے اس کی 23 سال عمر ہے، جو ہمارا لیڈر اس کی 70 سال عمر ہے. تو جو 23 سال والا ہے نا، ہی ہیز another 60 years to live in Pakistan. So he has a long term horizon. For him growth is very very important. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آپ لوگ ایک منشور، آپ اس کو کہہ لیں، آپ لوگ بنائیں گے، اور وہ جو بھی الیکشنز کے بعد، پہلے تو اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اگر ہو بھی جاتے ہیں لیٹس سے، آپ ان کے پاس لے کے جائیں گے، بٹ آپ، کیونکہ آپ نے پہلے خود کہا کہ وہ سسٹم اس طریقے کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں. سو یہ والی چیزیں جو آپ ان کو بتائیں گے، آئی ایم شیور ان کو پہلے بھی پتہ ہوں گے. پرابلی آپ 2-3 چیزیں، 4 چیزیں پلان اور دے دیں گے. تو ہاؤ دس تھنگ از ڈفرینٹ کمپیئر ٹو وٹ دے آر ڈوئنگ ناؤ؟ ایک میں گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ لوگ نہیں سمجھتے، انٹیگریٹی کا فقدان نہیں ہے. بہت لوگ ملتے ہیں آپ کو جس میں انٹیگریٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر سیاستدان تمام پارٹیوں میں انٹیگریٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، پر پاکستان میں کمپیٹنس کا بہت فقدان ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ میرے کالیگز ہوں گے جن کو برا بھی لگے گا، لیکن سیریسلی لوگوں میں کمپیٹنس نہیں ہے. 20-30 سال سیاست میں ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے مسئلے کیا ہیں. جو میں ابھی بات کرتا ہوں کہ کتنے اسٹرکچرل مسئلے ہیں بجٹ کے اندر، کہ آپ جو بھی کر لیں اس بجٹ اسٹرکچر کے ساتھ آپ بجٹ بیلنس نہیں کر سکتے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب میں ان سے کرتا ہوں کہ آپ جب تک لوکل ڈیوالو نہیں کریں گے تو آپ کی گورنمنٹ ایفیشینٹ نہیں ہوگی، بہت سارے لوگ یہ بات نہیں کرتے، سمجھتے. اوبویسلی کچھ لوگوں کو سمجھنی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا پاور کم ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ہم نے جب آپ اس لویسٹ ایپ پہ آ گئے، اور ابھی شاید تھوڑا خدا نخواستہ اور بھی خراب ہو جائے، لیکن اس لویسٹ ایپ پہ آ کے اگر اب بھی آپ نہیں چینج کر رہے، تو پھر گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. اگر اف یو بضدی ہیں ہم کہ ہم نے پیچھے ہی رہنا ہے، تو بس ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم کوشش کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ اپنے ملائیں گے، بات چیت کریں گے، سب اسٹیک ہولڈرس کو بٹھائیں گے. دیکھیں نا، فرام ٹائم ٹو ٹائم مولوی حضرات جو ہیں وہ دھرنے کر دیتے ہیں، کبھی جج صاحبان اپنی مرضی کے رولنگ کر دیتے ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سب چیزوں کو لے کر آنا ہے کہ یار یہ قومی دھارے کے اندر سب چلیں، اور اس کے اندر کیا کس طرح مسائل تو آتے رہیں گے، مسائل سالو کرنے کے طریقے پہ اگری کریں، اور جس طریقے پہ اگری کریں اس طریقے پہ عمل کریں. ہم تو جو اس طریقے پہ اس وقت 77 کے آئین پہ جو سپوزٹلی اگری کرا ہوا ہے، عمل تو نہیں کرتے نا. لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے بھی ہیں تو ظاہر ہے ایک آلریڈی کیمپین آپ کے خلاف، کامنٹس آپ دیکھیں یا ٹویٹر کے اوپر سارا، سب سے پہلے آپ کی جو اپنی پارٹی ہے وہ
مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں ظاہر ہے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ان کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ آلریڈی آپ کے اوپر بہت زیادہ، تو لوگوں کا سب سے پہلا سوال تو پھر یہ بھی ہے کہ یار آپ کا کام ہے کہ پہلے آپ ریزائن کریں جس سسٹم کے اندر آپ خود ہیں، اور اس سے نکل کے آپ کریں. تو آپ نے ایک اپنا جو پاؤں ہے وہ وہاں بھی رکھا ہوا ہے اور ایک سائڈ پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں. کوئی میں نے پاؤں نہیں رکھا ہوا. میں نے کہا ہے کہ آف دیز پارٹیز آئی سپورٹ مسلم لیگ دا موسٹ. اس میں کوئی بحث نہیں ہے. میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا. میرا الیکٹورل پالیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب میں پارٹی چاہے تو مجھے شو کاز نوٹس دے سکتی ہے, مجھے نکال. لیکن آپ خود ریزائن نہیں کریں گے؟ وقت آئے گا اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں ریزائن کروں گا. لیکن میں ریزائن کی ابھی اس وقت تو میں کیا بولوں کہ اب ریزائن کرنا ہے نہ کرنا کیا فرق پڑتا ہے میرا. لیکن میرا مقصد میں کوئی مسلم لیگ سے کوئی کسی قسم کی آس لگا کے نہیں بیٹھا ہوا ہوں. ایک حجاب ہے, ایک شرم ہے, جو بھی ہے. لیکن وہ دیکھیں گے. لیکن میں الیکٹورل پالیٹکس کو حصہ نہیں لوں گا. اور آئی تھنک کہ ایز وی گو پیپل ناؤ ہیو انڈرسٹوڈ. دیکھیں کرٹیسزم تو ہوگا, کچھ ہم غلطی بھی کریں گے نا, تو اس پہ بھی کرٹیسزم ہوگا. اور کچھ لوگ جو ہیں ویسے ہی کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برے ہیں, تو ٹھیک ہے بھائی. اس 22 کروڑ 23 کروڑ کے ملک میں ہم سب کو تو نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم کو بہت زیادہ ٹریکشن ملا ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن ہم سوشل میڈیا پہ ہی ہیں, ہم ابھی تو مڈل کلاس لوگوں میں ہی یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے مجھے ان کو ملانا ہے, اوپینین لیڈرز کو ملانا ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیڈران کے پاس جائیں گے. ہمارا اگر کوئی الیکٹورل کانسیپٹ ہوتا تو پھر ہم پبلک میں جا کے پولیٹیکل ریلیز کرتے, لیکن وہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے. آلسو ڈو یو تھنک کہ جو ایک I'll say in a way it's like a بغاوت, جس لیول کی بھی آپ کہہ لیں, آپ ہیں عباسی صاحب اور باقی جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں, ان میں ایک بہت بڑی ریزن آئی فیل لائک, اور بیچ میں ہم نے خبروں میں دیکھا بھی کہ اب آپ کی پارٹی ہے تو مریم نواز ہیں, پھر اس کے بعد وہاں بلاول. سو ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ یہ بھی چل رہا ہے کہ پارٹی کے ٹاپ پوزیشنز پہ کون لوگ آ رہے ہیں, اور یو گائز ڈونٹ لائک فیل لائک یار they are eligible, yeah, right now like they are the people who should be there. So do you think this is one of the reason? دیکھیے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں. کھل کے آپ نے جواب دینا ہے, وہ سیاسی جواب نہیں. بالکل, میں بالکل کھل کے جواب دوں گا. پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہوتی سیاسی پارٹیاں, انڈیویجول فرینچائز ہوتی ہیں. ایک دفعہ فیصل لیگ نون کو جو ووٹ ہے صرف نواز شریف کا ووٹ ہے. جو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے وہ بلاول بھٹو کا یا بینظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, یا ذوالفقار بھٹو صاحب کا تھا. جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے عمران خان کا ووٹ ہے. آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں کس لیڈر کو امپورٹنس دی جاتی ہے؟ نو بڈی ایلس. دیر از نو نمبر 2 سیکنڈ اسٹرنگ لیڈر آفٹر عمران خان, رائٹ؟ اٹس عمران خان اور نتھنگ. تو یہاں پہ نواز شریف ہے, اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ان کی بیٹی اب ہیں, وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب ہیں. اسی طرح میں نے اپنے مضمون لکھا تھا ڈان کے اندر, تو اس میں نے ایگزامپل دی تھی کہ عبدالغفار خان غفار خان کے بعد خدائی خدمتگار میں تھے, ولی خان صاحب آئے, اسفندیار ولی صاحب آئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمل ولی خان آئیں گے. تو مفتی محمود صاحب کے بعد فضل الرحمان صاحب, اور اب شاید ان کے بیٹے آئیں گے اسد محمود. سو یہ پاکستان میں روایت ہے. ایک جماعت اسلامی ہے واحد پارٹی جس میں آپ یوں چینج کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ روبسٹ سسٹم تو وہی ہے نا کہ جس کے اندر آپ ایک فیملی سے وہ یا ایک فرد واحد سے عمران خان سے یا ایک فیملی سے آپ وہ لے لیں کہ بھائی آپ اکیلے تو نہیں ہیں عقل کل یا محب وطن, لیکن کیونکہ پاکستان میں اس کو پرسنلائز کر دیا گیا ہے تو وہ اس طرف تو ووٹ ہی اس وقت نواز شریف کا ہے. یہ بھی ڈیموکریسی تو نہ ہوئی نا پھر, یہ جو ہم لوگ ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ہے پاکستان میں, اب اگر پارٹی کے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہے, اور کچن کیبنٹس کا جو کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں کسی پارٹی میں ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں ہے. کچن کابینٹ تو دیکھیں امریکہ کے اندر بھی یا برٹن میں بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنا جو پرائم منسٹر بنتا ہے اس کے 5-6 لوگ ٹرسٹڈ ہوتے ہیں, لیکن 6-8-10 سال بعد پھر وہ ہٹ جاتا ہے سین سے, کوئی اور آ جاتا ہے. یہاں تو وہ ہے جو فیملی کے لوگ ہیں سارے, مور اور لیس فیملی کے لوگ ہیں. یا پی ٹی آئی کے اندر صرف خان صاحب ہی اکیلے ہیں, مطلب یہ کہ 27-26 سال تک تو کوئی ایک آدمی لیڈر کسی پارٹی میں نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال مطلب چلو پاکستان کے پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں. لیکن دا ایشو میرے خیال سے بڑا یہ ہے کہ اگر لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار بیکاز یہ تمہاری بیٹی ہے یا تمہارا نواسا ہے تو یہ اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. اگر لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اٹس ناٹ دی آئیڈیل سچویشن, ٹھیک ہے, وداؤٹ اے ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. اینڈ میں جب سے یہ منسٹری کا بوجھ ہٹا ہے اور میں نے اپنے الیکٹورل پالیٹکس کو چھوڑا, تو میں نے بالکل میں جانتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہماری مسلم لیگ والے بھی میرے خلاف, وہ تو پہلے بھی لکھتے تھے, لیکن میں بھی پھر اب جواب دے کے آتا ہوں. میں
उधार नहीं छोड़ता हूँ. हाँ. ऑल्सो लाइक आपने ये चीज़ नहीं देखी एज अ सियासतदान या एज अ बिजनेसमैन, हमारी पॉलिटिक्स बहुत बहुत ज़्यादा गंद उसमें होता जा रहा है. मतलब पहले भी था कि ज़ाहिर तनकीद थी, सब कुछ था, बट अगेन आई डोंट नो, इट्स लाइक अ सब्जेक्टिव थिंग. पहले अब हमने तो सुना है, हम लोग तो बहुत ही शायद पैदा भी नहीं हुए थे कि जी बेनज़ीर के ऊपर पम्फलेट जो हैं वो फेंके जाते थे. अब वो चीज़ प्रॉब्ली ट्विटर ने ले ली है, और जिस तरह की गलीज़ किस्म की ज़बान है, और हर साइड से, आई एम नॉट सेइंग PMLN है, PPP है, सो ये वाला पूरा, और हम लोग का फिर बात भी हम ये कर रहे हैं, नहीं जी वो नए जवान आ रहे हैं तो शायद वो मुल्क की तकदीर, अगर वो उस लेवल पे भी यही वाली हरकतें चल रही हैं तो क्या होगा आगे? ट्विटर पे तो एक अजीब सी अनोनिमिटी आती है. देखिए बहुत सारे फेक अकाउंट होते हैं. जब कभी आपने सिर्फ लीडर की तस्वीर लगाई होती है या किसी बच्चे की तस्वीर लगाई होती है तो आपको पता है कि ये फेक अकाउंट है. वो अकाउंट को तो आप उन अकाउंट्स को तो आप वही कर दिया करें, ठीक है, डिस्काउंट कर दिया करें, डिस्कार्ड. बड़े बड़े लीडर्स लेकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. अब उसमें एक ट्विटर में एक अनोनिमिटी आ गई है, तो आम लड़का जो है, एक 20 साल का लड़का जो है, जिसके मैं बाप की उम्र का हूँगा, वो भी आगे मुझे गाली दे के चले जाएगा. भाई बहस कर लो, चलो बात कर लो, अब गाली देने की क्या जरूरत है, लेकिन चलो वो लोग करते हैं. अब लेकिन अगर वो मुझे किसी फंक्शन में मिलेगा या नीचे अगर मैं जाता हूँ और मुझे सामने रोड पे मिलेगा तो सलाम करेगा मुझे, ठीक है, तो तमीज़ से बात करेगा. और एक पाकिस्तानी माशरा एक महज़ब माशरा है, इधर तमीज़ होती है, छोटे बड़े की पहचान होती है. तो ट्विटर पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और लीडरान भी ये बात करते हैं. एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट कि अब, और जो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें कि इस वक्त इमरान खान साहब या नवाज़ शरीफ साहब के एजेंडे में क्या फ़र्क है. हुकूमत अगली आती है जिसकी भी, क्या वो IMF के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे. क्या वो चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो? बिल्कुल होगा. जो अपोजिशन में होगा क्या उसको अपोज़ करेगा? बिल्कुल करेगा. क्या वो कोशिश करेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म हो? बिल्कुल होगा. क्या ब्यूरोक्रेसी उसको पूरा फेल करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल करेगी. क्या उनकी तनाव हो जाएगा जुडिशरी से? बिल्कुल होगा. क्या उनका तनाव हो जाएगा आर्मी से? बिल्कुल होगा. ये तो मतलब इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए. वो जब मुस्लिम लीग वालों को पकड़ के जेल में डाल रहे थे तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने कहा था कि PTI वालों को कि मुझे अभी से आपके आंसू नज़र आ रहे हैं. तो पाकिस्तान में बदलते हुए चीज़ दुख नहीं लगता. और ये हमने देख लिया कि हर 3-4 साल बाद एक वज़ीर आज़म चले जाते हैं. इसके बावजूद इतनी लड़ाई करते हैं, और जब पावर में आते हैं तो समझते हैं कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कभी जाएंगे ही नहीं. मतलब किस बात की लड़ाई है ये? लड़ाई जो है ना, ये ईगो की लड़ाई है. आप सुन लीजिए इनकी तकारीर, सीरियसली इनकी तकारीर. आप अच्छा तकरीर ना सुने, आप इनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लीजिए. अब आपको एक्सप्रेशंस में वो चीज़ नज़र आ जाती है ना कि वो एवरीबडी इज़ अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई. किसने बात करी है कि यार पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो तालीम से दूर हैं? किसने बात करी है कि पाकिस्तान के बच्चे मैथ और साइंस में फेल हो रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान में आप देखें जनरली इशू की सियासत तो पिछले 3 दिहाइयों में नहीं. आप खुद नतीजा नज़र आ रहा है ना आपको. आपने खुद बाहर देखा है तो कहीं, मतलब ट्रम्प भी था तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की कोई तो इशू के ऊपर सियासत चल रही है. ट्रम्प भी एक अजीब सा पॉपुलिस्ट था, और पॉपुलिस्ट ये कि फैशिस्ट टाइप के लोग. मोदी भी आ गया है, वो बोल्सोनारो वहाँ पे था, अर्जेंटीना में था, नहीं ब्राज़ील में था, सॉरी, जब लुलू आ गया जहाँ पे. इसी तरह फिलीपींस के अंदर डुटार्टे करके है बल्कि. तो एक वेव चली है पाकिस्तान दुनिया भर में पोस्ट लिबरल ऑर्डर के बाद के इस किस्म के लोग आए हैं. लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये एक सिर्फ मैं समझता हूँ कि पावर की जंग हो गई है. और जो इत्तेफाक है कि क्योंकि आप TV पे जाते हैं तो आपके साथ दूसरे सियासतदान भी बैठे होते हैं. तो मेरी बड़ी दोस्ती है PTI वालों से भी, पीपल्स पार्टी वालों से, और मुस्लिम लीग वालों तो मेरे भाई दोस्त हैं ही. और मैं जानता हूँ कि ये दोस्त होते हैं, लेकिन फिर TV पे जाके एक दूसरे को इतनी फ़क्रें करते हैं. और अब जो है वो नफ़रतें हो गई हैं, और ये जो मुखालफत को नफ़रत में बदल दिया है. और इस नफ़रत की गुंजाइश भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और पाकिस्तान को फ़ायदा भी नहीं है. इतनी किस बात की लड़ाई करते हो यार? मतलब इमरान खान ने आके क्या कर लेना है, ये नवाज शरीफ ने आके कौन सा कद्दू में तीर चला लेना है? मतलब आई मीन इतनी लड़ाई किस बात की? मतलब वो शायद अब्बासी साहब कहते हैं ना कि पिछले 10 सालों में 15 साल में सबको मौका मिल गया है. 20 साल में देखें तो माशाल्लाह भी इसमें रह चुका है, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आती है. तो कभी कभी थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की स्पिरिट करनी चाहिए. अगर आप कहेंगे नहीं ये फैशिस्ट है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, नहीं ये चोर है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, और फिर उसके साथ आप तनाव करेंगे, तो फिर दैट्स इट, दिस इज़ वेयर वी आर. So let's say we are in 2040, 2070, 80, I don't know. How do you want people to remember you when you leave this world, let's say?
ونڈرفل کویشچن. میں سچی بات یہ کہ the only thing I want people to remember me by اس کے یار اس نے he tried his best to make Pakistan better. Whether or not I succeed, یہ اللہ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. ممالک کو چینج کرنا ہے, ممالک کو بہتر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک کارواں ہم نے کوشش کی ہے, میں اس میں ایک حصہ ہوں, ایک چھوٹا پرزہ ہوں, شاید عباسی صاحب ہیں, مرتضیٰ ہے, دیگر دوست ہیں ہمارے, لشکری رئیسانی بھی ہمارے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, ہمایوں کرد بھی ہے, خواجہ محمد ہوتی بھی ہے, اور بھی لوگ ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی, پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. کوئی ریگریٹ ہے لائف میں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے, میں آپ کو بتاؤں, اتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آئی ہیو نو ریگریٹس ان لائف. مطلب آئی ہیو لیوڈ اے چارمڈ لائف. اٹ از انبلیویبلی گڈ لائف. لکی have been at the right place at the right time. Allah has been very, very kind to me. I spent 5 months in jail for helping Shahid Abbasi set up an LNG terminal. And میں نے نیب کے اندر بھی کہا تھا, اور میں اب بھی کہوں گا کہ if I had to do it again, I'll do it again. اور اس وقت بھی میں نیب والوں کو کہتا تھا کہ اس سے سستا ٹرمینل دنیا میں دکھا دو, تو نہیں دکھا سکے تھے. لیکن ٹھیک ہے, اٹس بین اے پارٹ آف بینگ اے پولیٹیشین ان پاکستان. لیکن جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو آپ نے سوچا نہیں یار بھاڑ میں جائے سب کچھ, لیٹ می جسٹ گو ابراڈ, لائک ذرا فیملی, آپ کے بچے, ایوری ون مائٹ ہیو. نہیں, میں ECL پہ تھا تو ابراڈ کا تو سوال ہی نہیں تھا. میں وہاں سے نکلا ہوں تو میں نے فون لیا دوستوں سے, 1 منٹ دیکھا, میں نے کہا کیسے چلتا ہے, 1 سیکنڈ میں یاد کرا, فوراً فون کیا میں نے کراچی میں ہمارے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو صدر ہیں ندیم ارائی صاحب کو. میں کہا میں ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوں, تیاری پوری کر لینا. ادھر آیا ہوں ایئرپورٹ پہ, پریس کانفرنس کری ہے میں نے خان صاحب کے خلاف. تو وہ اللہ کی مہربانی سے مطلب آئی واز دی اونلی تھنگ از کہ وائف ہیڈ سینڈ نیو کلوز. میرے دوست مجھے لینے آئے تھے, تو میری بیگم نے نئے کپڑے بھیجے تھے, نئے جوتے, نئے موزے, ایوری تھنگ. تو وہ پھر مجھے لے کے گئے ادھر میرا آفس, پنڈی میں میری آفس ہے, وہاں پہ آئی چینجڈ. آئی ڈونٹ ریمبر اف آئی شاورڈ بٹ آئی تھنک آئی چینجڈ. وہ نیو کلوز, وہ بیوی نے کہا تھا میرے دوستوں کو مجھے وہ جیل والے کپڑے بھی, ناٹ کہ میں جیل کے کپڑے پہن کے تھا, اپنے کپڑے بھی نہیں چاہیے مجھے. اور گھر پہ آیا, اور گھر پہ فرسٹ کلاس شاندار دعوت تھی. نہیں, لیکن وائف نے آپ کو کہا نہیں کہ بس چھوڑ دیں؟ روز کہتی ہیں, میرے بھائی روز کہتے ہیں, بھائی روز ڈانٹتے ہیں, اور بہنیں فون کرتی ہیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو. میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں, اور اب پھر بھائی جو ہے وہ مجھ کو بھی ڈانٹتے ہیں, میری بیوی کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ تم اس کو روکتی نہیں ہو. تو بولتی ہے محمود بھائی میں کوشش کرتی ہوں, نہیں مانتے. تو لیکن یہ بھی تھوڑا سا برا سا کیڑا ہے. لیکن میں بیچ میں تھوڑا سا, میں 15-20 سال سے بزنس میں نہیں تھا, تو میرے بھائی مجھے بولتے ہیں کہ تھوڑا سا بزنس میں انوالو ہو. لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دیٹ, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. ابھی آج بھی دیکھیں, صبح 2-3 دوست آ گئے وہ لنچ منچ پہ, پھر ایک آدھ وزیر بھی تھا, اس کے بعد پھر ایک بزنس ریکارڈر والا انٹرویو کرنے آیا, اب ادھر حاضر ہو گیا, ابھی کہیں اور چلے جاؤں گا, ٹائم نکل جائے گا. Are you hopeful for Pakistan? وہ ایبسلیوٹلی. میں اچھا, ہر بندہ کہتا یہی ہے, بٹ ایز اے یگسٹرز لائک لوکنگ اگلے 10 سال بھی چلیں, I can wait for 10 years, I can wait for 15 years. That's all I've got, buddy. نہیں دیکھیں, the thing is this, if I were not hopeful, I would not try. ٹھیک, then I'd just not do this. ٹھیک ہے. The thing is کہ میں ایک بہت زیادہ آپٹمسٹک پرسن ہوں بائی نیچر, بیکاز آئی بین اے ویری لکی مین. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کرم ہی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو سدھار لیں. یس, دیر آر سم ایکویلیبرم اسٹیٹس فار پاکستان وچ آر ناٹ گڈ. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک لو گروتھ ٹریجیکٹری میں 2-3% گرو کریں, جس طرح 1-8 سال سے کر رہے ہیں, ہائی انفلیشن, لو گروتھ, اسکرٹنگ ود بینکرپسی بٹ اوائڈنگ اٹ, اس طرح جاتے رہیں. ایک یہ کہ وی ایکچولی گو ٹورڈز ڈیفالٹ اینڈ بیکم لائک اے فیلڈ اسٹیٹ, ساؤتھ سوڈان ٹائپ. ساؤتھ سوڈان اور ہماری بائی دا وے انفنٹ مورٹالٹی ایک ہی ہے, سو کوئی اتنا وہ نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم پاکستان کو چینج کر لیں, بیکم اے ہائی گروتھ اکانومی. اٹس پاسبل. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ڈیفینٹ بٹ اٹس پاسبل. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ہم کو پوری ٹرائی کرنی چاہیے, باقی اللہ کی مرضی. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب فار یور ٹائم. تھینک یو.